अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी शो के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे उसी बहस की जो इस वक्त हर गली मोहल्ले, हर चौखट पर और हर ऑफिस में चल रही है। वो ये कि पीटीआई अपने गढ़ केपी में क्यों हारी। वहीं जहां से पीटीआई ने अरूज हासिल किया वहीं उसका जवाल हुआ, लेकिन वो जवाल जेयूआई फे ने कैसे समेट लिया, इस पर हर कोई अपने अपने अंदाज में तशरीह कर रहा है। वो हुकूमती वज़रा हों, वो इमरान खान साहब हों वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या फिर अपोजिशन, सबकी अलग अलग तशरीह है। लेकिन तयन नहीं किया अभी तक कि असल में गलती हुई कहाँ। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं वो तो हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने क्या अलग अलग नक्शा खींचा, प्रोग्राम में पहले उसको शामिल करेंगे। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। तो असल में इमरान खान साहब या उनके जो हमारे लीडर हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो सारे खाली सब अच्छा है का रिपोर्ट दे रहे हैं। सब अच्छा है रिपोर्ट इज नॉट राइट जी। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ, फिर भी कहूँगा कि आप सब अच्छा नहीं है। अगर आप करप्शन के खिलाफ हैं, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द जो भी करप्ट होते हैं उनको आप हटाएं। आप इनको पहले देखें कि वो बंदा जो ये पहले एमएनए बनने से पहले क्या था, एमएनए बनने के बाद क्या है, इस बंदे ने शुगर मिल कैसे खरीदी है, दूसरी इसने अपना बिजनेस कैसे और ज्यादा किया है, ये जरा मालूमात करना चाहिए। यहाँ पे कि पीटीआई हारी है वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। ऐसी कई सीटें हैं जो कि हमारे कैंडिडेट्स, बिकॉज एक मकबूल पार्टी है। असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही वजह है। और मुझे अक्सरियत का मानना है कि महंगाई है, गलत पॉलिसीज़ हैं, कुछ इख्तलाफात हैं जिनकी बात की जा रही है। सेठी साहब, लकीरें पीटी जा रही हैं, नई लकीरें खींची जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में जो वाज़ेह तौर पर कहा है वो ये कि अब वो दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में जो बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है उसकी निगरानी वो खुद करेंगे, जो भी हिकमत अमली होगी, और तहरीक इंसाफ मज़ीद क़ुव्वत के साथ उभरेगी इंशाअल्लाह। आज कैबिनेट में भी यही डिस्कस हुआ है। अब नेक्स्ट फेज़ के लिए कैसे करेक्शन या इस्लाह की जा सकती है अपनी हिकमत अमली में? आशा, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, सबके मुख्तलिफ राय बता दी, और वो राय जो है वो पीटीआई के अंदर से आ रही है। जितने लोगों से आप पूछते हैं हर बंदा एक नई निशानदेही कर देता है कि ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती थी। अच्छा, इमरान खान साहब, एक साहब कह रहे हैं कि जी महंगाई थी, दूसरे साहब कह रहे हैं करप्शन थी, तीसरे साहब कह रहे हैं आपस में लड़ाई झगड़े थे, चौथे साहब कह रहे हैं कि सिलेक्शन ठीक नहीं की और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा और जाके ठीक करूंगा सारे मामले को, जो सिलेक्शन गलत हुई है वो भी ठीक कर लेंगे अगले फेज़ में। अब पहली बात तो ये है कि अगले फेज़ में नॉमिनेशंस तो ऑलरेडी हो गई हैं, सिलेक्शंस तो ऑलरेडी हो गई हैं, वो तो तब्दील नहीं हो सकती। तो अब खान साहब क्या जाके वहाँ तीर मारेंगे? वो यही है कि जाएंगे और अब इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा होगा। इलेक्शन कमीशन कहेगी आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपको तो इजाज़त नहीं है कैनवस करने की। तो आप ये फिर जाएंगे, फिर इनको नोटिस आएगा। पता नहीं किस किस्म की ये कदर है इलेक्शन कमीशन के रूल्स की कि जी वो इलेक्शन कमीशन कहती है प्राइम मिनिस्टर साहब आप नहीं जा सकते कैनवसिंग के लिए, ये कह रहे हैं मैं खुद जाऊँगा। बहरहाल बात ये है जी कि बड़ी सीधी सी बात है, ये 2013 से ही केपी में बैठे हुए हैं लोग। एक दफ़ा तो कहते हैं कोई बात नहीं, पहली बार थी, इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं हुई, कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर वोट डाल के देखते हैं। दूसरी दफ़ा जब ये हुआ है तो अब पेट कटने शुरू हो गए हैं क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया। पिछली दफ़ा तो फेडरल गवर्नमेंट नवाज शरीफ के हाथ में थी तो इतने हालात ख़राब नहीं थे ना, अच्छे थे हालात, मईशत चल रही थी, मुलाजमतें मिल रही थी, प्रोविंसेस को फंड्स मिल रहे थे और फंड्स डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे थे। अब ये सूरत हाल है कि पैसे कोई नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास, और जो फंड्स भी दिए हैं केपी को वो भी बहुत कम फंड्स मिले हैं, और उसके ऊपर से फिर बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ये सारे नए बहरान हैं जो कि खान साहब की बदौलत ये सब कुछ हुआ है, इनकी मिस मैनेजमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट की हुई है। तो इसलिए इसकी तो कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, एक दफ़ा वोट दे देते हैं उम्मीद में, दूसरी दफ़ा जो है ना वो कहते हैं चले कोई बात नहीं, गलती होगी अब ठीक हो जाएगा, सीख जाएंगे।
دل کرتا دینے کو مگر کوئی وجہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. تیسری دفعہ دل ول نہیں چلتا, پیٹ چلتا ہے, نوکریاں چلتی ہیں, ملازمتیں چلتی ہیں, گیس چلتی ہے, چولہے نہیں جل رہے, پھر لوگ نہیں معاف کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ 3 سال کی جو کارکردگی ہے اتنی بری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی, اس کے بیکاز آف دیٹ کہ ہر قسم کی جو بری چیز ہے وہ یہاں ہو رہی ہے کے پی میں. تو یہ کہنا کہ جی ہم اتنے پاپولر تھے کہ اتنے لوگ ہماری سیٹیں مانگ رہے تھے اور ہم نے کیونکہ نہیں دیا, آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے, ارے بھائی یہ تو لوکل کینڈیڈیٹس کے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, کسی صرف آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسے نہیں ہے. جب کسی سیاسی جماعت کی الیکشن ہوتی ہے تو 2-3 کنٹینڈرز تو مین سیٹس کے لیے ہوتے ہی ہیں, تو وہ تو کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. اور یہ تو بات سیدھی سی ہے, کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ ان کی کارکردگی بری رہی ہے. اب دیکھیے نا, اب پنجاب میں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں یہ ہے کہ وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ شاید کسی نہ کسی ایکسکیوز کے اوپر پھر ملتوی کرنے کی کوشش کرے الیکشنز کو, کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈے. اور وہاں میری خبروں کے مطابق بھاگ رہے ہیں لوگ, پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا, اڑ جائیں گے, مارے جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور کے پی میں جو حال ہوا ہے آپ نے دیکھا, گڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی سنا دیجئے لوگوں کو کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ووٹ دیا JUI کو یا ANP کو یا نون لیگ کو, کیونکہ آگے جو سیٹیں آ رہی ہیں جو اگلی فیز میں ہو رہی ہے الیکشن, وہاں تو نون لیگ کے ایریاز کے اندر ہو رہی ہے اور ANP کے ایریاز میں ہو رہی ہے, جماعت اسلامی کے ایریاز میں ہو رہی ہے, تو وہاں تو اور بھی سیٹیں PTI کو چھوڑنی پڑے گی. JUI تو ویسے ہی لے جا رہی ہے. تو اس لیے یہ صورت حال ہے. تو مجھے خیال ہے وہ گڈا پور کا سنائیے نا وہ کیا دھمکی دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں ان کا ساٹ, ان کا کیا کہنا تھا. جی بالکل, میری پارٹی کے خلاف, وہ میرے چیئرمین عمران خان کے خلاف ان پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ بہت سے اختلافات ہیں اس طرح کے. تو میں اپنی پارٹی کے تھرو لگاؤں گا, میں نہیں دوں گا, میں قائم ہوں. اگر وہی تحصیل ناظر PTI کا ہوگا تو آپ فنڈ دیں گے؟ میں ان لوگوں کے ہاتھ میں فنڈ نہیں دوں گا جنہوں نے پہلے فنڈ کو چوری کیا, جنہوں نے کلچر کی, میں اس پہ قائم ہوں. لیکن سیٹھی صاحب یہ اپنی جگہ پر جو گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں, اس سے پہلے بھی اس طرح کے متنازع بیانات سے وہ خبروں میں رہتے ہیں, لیکن جو بات ڈسکس ہو رہی ہے زیادہ وہ PTI کی ہار سے زیادہ JUI کی جیت ہے, جس پر فواد چودھری صاحب فرنٹ فٹ پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ایک متشدد پارٹی کو اس طرح سے ووٹ ملنا خطرے کی گھنٹی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب عمران خان کی قیادت میں متحد ہو جائیں تاکہ یہ ملک بھیڑیوں کے قبضے میں جانے سے بچایا جا سکے. نون لیگ یا پیپلز پارٹی اینٹی PTI ووٹ کیوں نہیں لے سکیں, وہ ووٹ JUI کو کیوں ملا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے 2-3 اس کی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ مولانا کی اپنی ذاتی پروفائل جو ہے نا پچھلے 3 سال میں بہت بڑھ گئی ہے. اب وہ ایک نیشنل لیڈر کی حیثیت سے بات کرتے ہیں نا, جب PDM کے لیڈر وہ ہیں, لانگ مارچ انہوں نے کروائی, ہر بات پہ نواز شریف صاحب اور باقی لوگ ان کی مشاورت کرتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر سے اب وہ ایک نیشنل لیڈر کی طور پہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. لبرل لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو اسی طریقے کے ساتھ کہ یار جمہوری باتیں کرتے ہیں, آئین کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے اختلافات ہیں, کچھ لوگ سیکولر ہیں, کچھ لوگ مذہبی ہیں, کچھ لوگ زیادہ کنزرویٹو ہیں, مگر مولانا کنسسٹنٹلی آئین کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں اس قسم کی. باقی ان کا ایک مذہبی ایجنڈا ہے, وہ تو ہر سیاسی جماعت کا میرا خیال ہے اس کوئی خاص فرق نہیں ہے سب کے اندر. کور ایشوز کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. وہ کچھ تھوڑی آگے جاتے ہیں مولانا. اب تو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا جو اسٹیچر ہے وہ گر گیا ہے, بہت گرا ہے, بہت لاس آف کریڈیبلٹی ہوئی ہے. اور اگر کسی کا بڑا ہے تو وہ ایک نواز شریف صاحب کا بڑا اور ایک مولانا کا بڑا, اور وہ اس وجہ سے بڑا ہے کیونکہ مولانا ایک نیشنل لیڈر پہ اسٹیچر پہ آ گئے ہیں. دھمکیاں بھی ان پہ کام نہیں کرتی, اور جلسوں پہ بھی وہ کھڑی بات کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے پہلے ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی تھیں. اور اب لوگ تو یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ یار یہ مولانا ڈیزل والی بات نہیں چلتی. مولانا کے خلاف تو کوئی اتنی سی چیز بھی نہیں نکلی, اور مولانا دلیری کے ساتھ ہر بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب اٹیک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. تو میرا خیال ہے ان کی اپنی حیثیت کی وجہ سے JUI کو بڑی شمولیت ملی ہے, بڑی اس کو اہمیت ملی ہے. اور ادھر عمران خان صاحب کا جو گر رہا ہے کردار اور ان کی جو مس گورننس ہو رہی ہے, اس لیے میرا خیال ہے کہ مولانا کی پارٹی کو اس وقت کافی اہمیت مل رہی ہے وہاں.
اچھا، لیکن اس میں میں نے جو سوال کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ والا، اس سے جڑا ذرا ایک فواد چودھری صاحب کا کمنٹ ہے کہ کے پی کی بات کریں تو وہاں جے یو آئی فے ایک علاقائی پارٹی ہے، اگر پنجاب میں پی ٹی آئی آئے گی تو نون لیگ علاقائی پارٹی اس سے مقابلہ کریں گے، اور ادھر پیپلز پارٹی سے سندھ میں جا کے مقابلہ کر لیں گے. یہ سب علاقائی پارٹیز ہیں. پی ٹی آئی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ وزن ہے ان کی بات میں؟ دیکھیے اب تو پتہ چل جائے گا نا کہ پی ٹی آئی نیشنل پارٹی ہے یا نہیں ہے. بات اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو تو پتہ لگے گا نا کہ یہ کہاں ہے یا نہیں ہے. اس وقت جو نیشنل پارٹی ہے وہ تو صرف ایک نون لیگ ہی ہے. اگر نون لیگ کو ڈیسٹیبلائز نہ کیا جاتا بلوچستان میں تو نون لیگ کی الائنس کے ساتھ گورنمنٹ تھی. سندھ کے اندر بھی اگر ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں اگلے راؤنڈ میں آپ دیکھیے گا نون لیگ ول میک ان روڈس انٹو سندھ آلسو، انٹو کراچی آلسو. وہاں بھی اچھا خاصا ووٹ بینک اب بننا شروع ہو گیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ کے پی میں ابھی آپ کو رزلٹس نہیں آئے ان علاقوں میں جہاں نون لیگ اسٹرانگ ہے. وہ آئیں گے آگے جا کے، ہزارہ علاقے اور وہ وہاں کے جو علاقے سوات. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نیشنل پارٹی ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر پی ٹی آئی ایک سندھ میں بھی ووٹ لے گئی، پنجاب میں بھی لے گئی، کے پی میں بھی لے گئی. بلوچستان میں تو ویسے ہی کوئی بھی نہیں لے کے جاتا، انڈیپینڈنٹس ہی ہوتے ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تو مگر اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کون کتنی بڑی نیشنل پارٹی ہے. میرا خیال ہے پنجاب کے اندر تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی. پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے 15-20 سیٹوں سے زیادہ نہیں ملے گی. تو پھر کہاں کی نیشنل پارٹی رہی؟ اتنی تو سب پارٹیوں کو ملی جاتی ہیں. زرداری صاحب کو بھی سندھ کے علاوہ پنجاب اور کے پی میں اور ادھر ادھر 20 سیٹیں تو ملی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ مولانا جو ہیں ڈیفینیٹلی ایک زمانے میں یہ کچھ کراچی میں سیٹیں لے جاتے تھے اور باقی کے پی میں ان کی سیٹیں ہوتی تھی، پنجاب میں ایک آدھ نکلتی تھی. میرا نہیں خیال پنجاب میں ابھی بھی ان کی کوئی سیٹ نکلے گی. وہاں نون لیگ بہت اسٹرانگ ہے. مگر اور پی ٹی آئی اگر عمران خان صاحب نے کوئی ریوائول کیا تو پھر دیکھا جائے گا. مگر میرا خیال ہے کہ نون لیگ از اے نیشنل پارٹی. پی ٹی آئی کا چیلنج آ رہا ہے آگے کہ یہ نیشنل پارٹی ہوگی یا نہیں ہوگی. عمران خان کے بغیر یہ کل کو اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اور بہت سے بائی دا وے اس ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے تو اور بہت سے چیزیں عدالتوں میں پڑی ہوتی ہیں، نکال لی جاتی ہیں کسی وقت جب وقت آتا ہے. تو اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کہاں جائے گی؟ نون لیگ میں تو اگر میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو کیا فرق پڑا؟ کچھ فرق نہیں پڑا. اسی طریقے کے ساتھ زرداری صاحب جو ہیں وہ جیلے ویلے کاٹتے گئے، وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ڈینسٹک پارٹیز ہیں. اب وہ اچھی بات ہے بری بات ہے الگ ایشو ہے، مگر دیٹ از سارے سب کانٹیننٹ کے اندر ڈینسٹیز ہیں. تو وہ اب کہنا کہ جی یہ ہونی نہیں چاہیے، ہونی نہیں چاہیے، مگر ہے نا، اور لوگ مانتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کہہ دیں مگر اس کو فرق نہیں پڑتا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بڑی ولنریبل ہے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے بغیر پی ٹی آئی کوئی پارٹی نہیں ہے. پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ چلے آگے، ایک بندہ چلا جائے ہٹ جائے پھر بھی بات چلے. اب نون لیگ کا دیکھیں، نواز شریف بھی فارغ کر دیا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ بھی الگ ہو گئی، ان کے خلاف ہو گئی، اور پھر بھی نون لیگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نون لیگ ایک پروگریسو پارٹی بننے جا رہی ہے اور اچھے سلوشنز ہیں اس کے پاس، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اس بات کو پہچانے گی اور ووٹ دے گی. ٹھیک ہے. سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا اسٹیچر گرا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب بضد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی مقبولیت برقرار ہے، جو غلطیاں پارٹی کے اندر تھی اس کا فائدہ جے یو آئی فے نے اٹھایا. حقائق کے ساتھ بات کریں گے کہ ووٹ اور انڈیپینڈنٹ آزاد امیدواروں نے کتنے ووٹ حاصل کیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، سیٹھی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. فواد چودھری صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت برقرار ہے، اور ساتھ ہی وہ جے یو آئی فے پر جس طرح کے باؤنسز چلا رہے ہیں اس کا جواب حمداللہ صاحب نے، حافظ حمداللہ صاحب نے دیا ہے، جے یو آئی فے کے رہنما. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جس وقت جے یو آئی فے کی حکومت تھی تب فواد چودھری صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر یہاں مثال دی کہ ان کی پیدائش سے قبل مفتی محمود صاحب جیسی جمہوری شخصیت ہی تھی، جمہوری شخصیت جنہوں نے پاکستان کو 1973 کا
मुत्तफ़िका आइन दिया था। यही बात सेठी साहब पहले भी फरमा चुके हैं जब हम उनसे बात कर रहे थे कि क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है रिलीजियस पार्टी के तौर पर JUIF को। लेकिन इसमें सेठी साहब जो कनेक्ट किया जा रहा है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को, और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के साथ JUIF की हमदर्दी भी है, उनसे सवाल भी पूछा गया। वहाँ तालिबान हुकूमत और यहाँ KP में JUIF की जीत, इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे देखा जा रहा होगा उभरते हुए मजहबी जमात को? देखिए, मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी JUI से कोई डरती वरती नहीं है, ना ही जमात इस्लामी से उनका कोई खौफज़दा है उनसे। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, रिलीजियस पार्टीज़ हैं, मगर जमहूरी रास्ते फॉलो करती हैं बाय एंड लार्ज। कुछ कंजर्वेटिव इश्यूज़ हैं, मगर यूरोप के अंदर भी बड़ी राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी एंड सो ऑन। अमेरिका के अंदर आपने देख ही लिया जिस किस्म के लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। सो ये JUI से या जमात इस्लामी से किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ख़तरा नहीं है। उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तालिबान टाइप हुकूमतों से आती हैं, या TLP अगर उस रास्ते पे चल पड़ती है तो उन पे ऊपर आएगी, या TTP वगैरह। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ एन इशू, और कभी रहा भी नहीं है। ये मौलाना के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, मिलते हैं, बातें करते हैं, सो नो दैट्स नॉट एन इशू। बात यह है कि अगर इमरान खान साहब तालिबान की सपोर्ट कर सकते हैं और ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी उनकी हिमायत कर सकते हैं जब इतनी वायलेशंस हो रही हैं, तो क्या उनको फिर क्यों नहीं KP के अंदर कोई हमदर्दी लोगों ने इजहार किया भाई वोट डालने के लिए? तो मैं नहीं समझता कि तालिबान की राइज़ का कोई इतना लंबा चौड़ा असर रसूख है ऑन KP पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। बात यह है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सारा पाकिस्तान है, KP के लोग भी दहशत गर्दी से ख़िलाफ़ हैं और TTP के ख़िलाफ़ हैं, और उन्हें इस बात का एहसास है कि सबसे ज़्यादा सफरिंग जो हुई है, जो तकलीफ़ हुई है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो KP के लोगों ने दी हैं, फाटा के लोगों ने दी हैं, जो कि अब KP का हिस्सा है। तो इसलिए ये कहना कि जी तालिबान क्योंकि वहाँ कामयाब हो गए और यहाँ भी तालिबान टाइप एलिमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, नो। TLP को, अगर TLP उस रास्ते पे गई तो देखा जाएगा, मगर अभी नहीं जा रही। मगर अभी वो थोड़ी बहुत कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जिसके साथ लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अपना एजेंडे में रहो, अब इधर सियासत की तरफ आप मत आएँ। और तो वही हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान नहीं है, ना ही लोगों ने JUI के लिए वोट दिया है बिकॉज ऑफ तालिबान, क्यों उनका टेक ओवर। 2002 में जब जनरल मुशर्रफ की दौर था तो स्वीप कर गए थे MMA वाले, तो क्या किसी को तकलीफ़ हुई थी? आपको हुई होगी, मुझे हुई होगी, या किसी को हुई होगी जो लिबरल किस्म के लोग हैं कि जी ये देखें किस किस्म के कानून, मजहबी कानून पास कर रहे हैं। मगर वहाँ के लोगों ने उनको एक्नॉलेज किया, तस्लीम किया, और कोई मसला नहीं था उनके लिए। तो और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनकी कोई कंडेमनेशन की। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, डराने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, और मौलाना के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और फवाद चौधरी साहब भारत कैफ इसी पर कायम है कि वो कह रहे हैं बे की जीत का मतलब है कि मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना ये कि इमरान खान साहब जब खुद निगरानी करेंगे तो वो क्या मामला करते हैं। टिकट्स की तकसीम सेठी साहब के बकौल पहले हो चुकी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि टिकट्स की तकसीम दुरुस्त तौर पर होनी चाहिए। नामालूम क्या फार्मूला अब नेक्स्ट फेज़ में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ मरियम नवाज़ साहिबा की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर जब इल्तवा की दरख्वास्त नैब की जानिब से की गई तो उन्होंने उसको तो तनकीद का निशाना बनाया कि इससे पहले यही नैब मेरी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त करते थे और कहते थे कि रोज़ाना समाअत की जाए, अब वो ख़ुद इल्तवा की दरख्वास्त कर रहे हैं, ये अजब है। उनसे वहाँ सेठी साहब एक क्वेश्चन किया गया इमरान खान साहब के हवाले से, एक दरख्वास्त जो कि 2018 में दायर की गई थी, 2019 में वो वापस ले ली गई थी। मरियम नवाज़ साहिबा ने उस पर इसलिए कमेंट करने से इनकार कर दिया कि वो इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर तबसरा नहीं करना चाहती। ये मामला क्या है, अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट बताएं। ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई? अब्दुल वहाब बलोच साहब हैं जो कि पहले जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, बाद में उन्होंने PTI ज्वाइन कर ली। जी हाँ, वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2 दिन के लिए एक पार्टी बनाई थी और ये इन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया था। अच्छा बात ये, और इन्होंने फिर ये इलेक्शन से पहले 2018 की इलेक्शन से पहले ये एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको नाअहल करार दिया जाए। इन्होंने पूरी डिस्क्लोजर नहीं किया, इनकी एक बेटी है और जो कि इन्होंने तस्लीम नहीं की, और उसके लिए उन्होंने कागजात भी दर्ज कराए थे एज एविडेंस। अच्छा मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो मुझे याद पड़ता है कि PMLN के हनीफ अब्बासी साहब ने भी इसी किस्म की दरख्वास्त एक ज़माने में
خان صاحب کے خلاف کی تھی، مگر اس وقت جسٹس اطہر معین اللہ کے آگے وہ پٹیشن گئی تو انہوں نے اس کو پھینک دیا تھا باہر. میں نے کہا تھا نہیں میں اس کو نہیں سننے کے لیے تیار، کیونکہ یہ پرسنل میٹرز ہیں، اس کے اوپر ہم نہیں کریں گے کچھ. تو وہ اس کے بعد پھر یہ 2018 میں، وہ میرے خیال 2017 کی بات ہے یہ، شاید وہ بھی شاید 2018 کی اگلی بات ہے، یہ پٹیشن پھر ایک صاحب نے کی جن کا بھی آپ نے نام لیا ہے. اور اور وہ اس وقت ہوا یہ کہ ایک بینچ بنا جس کے اندر جسٹس شوکت صدیقی صاحب، جو آج کل جن کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ان کو نکالا گیا ہے وہاں سے، اور اس بینچ میں وہ تھے اور جسٹس اطہر معین اللہ صاحب تھے. اور تو ہوا یہ کہ یہ صاحب جو ہے انہوں نے فوراً اپنی ایک تو انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی نے بلا لیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ سنتے ہیں بات کو، اور عمران خان صاحب کو بلا لیا. اب ابھی اس وقت جب بلایا تو اس وقت الیکشن ہو چکے تھے اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، غالباً اگست 2018 میں ان کو بلا لیا. اور جب بلایا ان کو تو اس وقت یہ جو صاحب تھے، پتہ یہ چلا کہ راتوں رات یہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، اور اس کے بعد ان کو کوئی عہدہ بھی ملنے جا رہا ہے یا مل بھی گیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل شاید اس کے بعد بن گئے یہ. اور انہوں نے اپنی درخواست وڈرا کر لی. اچھا، اب وہ انہوں نے اپلیکیشن دے دی وڈرال کی، مگر وہ پھر ہوا یہ کہ جسٹس صدیقی صاحب کا بینچ جو تھا وہ چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کے اس کو ڈیزالو کر دیا، اور صدیقی صاحب کے اوپر تو پھر ان کو تو ہال اپ کر لیا آن ادر ایشوز، اور وہ بینچ پھر کافی عرصہ ڈیزالو نہیں رہا. اس کے بعد پھر ایک بینچ بنا اس کو دیکھنے کے لیے، 2 جج حضرات کا، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہے، مگر ان دونوں نے پھر اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا کہ نہیں جی ہم نہیں سننا چاہتے یہ چیز. پھر یہ پڑھا رہا. اب جا کے ایک دم راتوں رات اس کو نکال لیا گیا، اور وہ صاحب کی جو اپلیکیشن تھی کہ اس کو وڈرا کر رہے ہیں، وہ وڈرا کر کے اس کو ختم کر دیا گیا. مجھے کل میں نے ایک ٹیپ سنی ویڈیو انالیسس سنا کسی صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا خطرناک کیس ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے، اب اس کو نکال لیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو میں نے اسی وقت سوچا، میں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو نکالا گیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو نکالا گیا جلدی سے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کو ڈر یہی ہے کہ اگر ان کی کل چھٹی ہو جاتی ہے اور تو پھر شاید یہ کیس آگے نہ بڑھ جائے، تو اس لیے اس سے پہلے ہی اپنے جو سارے اس قسم کے لوس اینڈز ہیں ان کو اسٹریچ اپ کر لیا جائے. تو یہ میرا خیال ہے اس قسم کی صورتحال ہے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ جو مریم نے بات کی ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. ایکچولی لوگ بھول گئے ہیں کہ ہماری ایک اینکر صحافی ساتھی ہیں، انہوں نے ایک زمانے میں مہر بخاری نے عمران خان صاحب کو یہ سوال پوچھا تھا اسی موضوع کے اوپر کہ آپ کیسے آپ بتائیں یہ ہے سچ ہے یا نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا کہ یہ آپ مجھے سوال مت پوچھیں، کیونکہ یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان بات ہے، تو یہ میری ذات کی بات ہے، اور یہ میں اور میرا اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، تو آپ نہ کریں. تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا میں اور اب کیا کروں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت تو ہے، مگر اب ہمارے معاشرے کے اندر شاید ایسی باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو نااہلی. اور ایسے میں جو نیب کی جانب سے اب رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، بیماری سبب بتائی جا رہی ہے کہ وہ بیمار ہے پروسیکیوٹر، اور اس پر آج کارروائی آگے اسی لیے نہیں بڑھ سکی. اور دوسری طرف ہم آصف علی زرداری صاحب کی کل کی گفتگو جو نواب شاہ میں انہوں نے کی کہ یا نیب چلے گی یا سیاست چلے گی. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نیب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے چیئرمین نیب کو جو ایکسٹینشن دی گئی، ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ چیئرمین نیب کا؟ مستقبل بہت سے لوگوں کا اچھا نہیں ہے، سارے کٹھے ہیں ایک کشتی میں، کشتی ڈوب رہی ہے. چیئرمین نیب ہو گئے، عمران خان صاحب ہو گئے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا. کشتی ڈوب رہی ہے، ہوا بدل رہی ہے، سمندر میں طوفان آنے والا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. نیب کو بھی سمجھ آ گئی ہے، چیئرمین صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور میں کیا کہوں. سمندر میں طوفان وہ سونامی جیسا تو نہیں ہوگا نا سیٹھی صاحب؟ نہیں سبحانی جیسا نہیں، بس وہ کشتی الٹ جائے گی، دوسری کشتی پھر وہ بارش ختم ہو جائے گی، ہوا ختم ہو جائے گی، پھر ایک دوسری کشتی آ جائے گی.
اچھا ٹھیک ہے. اس جواب میں بہت سے اشارے ہیں. ہچکولے کھا رہی ہیں مختلف کشتیاں یا ایک ہی کشتی جس پر بہت سے لوگ سوار ہیں, اور پھر جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے ایک ہی کشتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. سیٹھی صاحب کے اس کمنٹ کے ساتھ ہم بریک لیں گے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. نجم سیٹھی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت سے سوالوں کے جواب ہم نے سیٹھی صاحب سے لے لیے. جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امین خان لاشاری ہے. میرا سوال ہے جناب نجم سیٹھی صاحب سے کہ کے پی کے الیکشن یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لوزرز ہے, جے یو آئی ونر ہے, اور کچھ علاقوں میں اے این پی بھی ونر ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس 1-1.5 سال کا عرصہ جو قومی الیکشن میں باقی ہے اس میں یہ لوگ اتنا ڈیلیور کریں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے, یا پھر یہ ہوگا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو ان کی گورنمنٹ نہیں بنے گی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ذہن بنے ہوئے لوگوں کے کہ مہنگائی گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ فنڈز ریلیز نہ کرنے کی بات بھی ہم نے سنا دی پروگرام میں. سیٹھی صاحب فنڈز نہیں ملیں گے تو پرفارم کیسے کریں گے, ڈیلیور کیسے کریں گے؟ فنڈز ہوں گے تو دیں گے نا, فنڈز ہی کوئی نہیں ہے دینے کے لیے. اچھا بات یہ ہے جی کہ پہلی تو اس میں assumption یہ ہے کہ یہ 1.5 سال اور چلے گی یہ حکومت. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, میرا خیال ہے یہ نہیں چلے گی, اور اسی وجہ سے نہیں چلے گی کیونکہ انہوں نے پچھلے 3 سال جو کیا ملک کے ساتھ وہ اب عوام پہچان گئی ہے. مگر اس کو اتنی ہی اہمیت میں اس چیز کو دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پہچان گئی ہے, جو ان کو لے کے آئے اور جو ان کو کھڑا کر کیے ہوئے تھے. تو اس لیے اگر تو یہ ان کی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر اگلے 2-1.5 سال کی تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ سارے لوکل باڈی شاڈی جو ہے نا, یہ سب نئی حکومت آ جائے گی تو آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, اور سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے. تو ابھی کراتے ہیں الیکشن تو پی ٹی آئی ہارتی ہے, نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ الیکشن کراتی ہے تو پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہی ہو جائے گی بالکل. تو اب ان کے لیے تو اب فیوچر اچھا نہیں ہے. آگے بات یہ ہے کہ آگے حالات جس قسم کے آ رہے ہیں نا عائشہ, ہر حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا. پی ٹی آئی کے لیے تو ان کی اپنی بری مینجمنٹ تھی, اب اچھی مینجمنٹ کے ساتھ بھی حالات اتنے خراب ہیں کہ بڑے کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے, اور اگلی حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ عوام کو ریلیف کیسے دینی ہے, کتنی جلدی دینی ہے, اور معیشت کو کیسے چلانا ہے ایک دفعہ پھر. اور یہ بہت مشکل کام ہوگا, مگر ایک نیا سٹارٹ جسے کہتے ہیں نا وہ لینا پڑے گا. اور اس سے سب سے اہم بات جو فیصلے کرنے پڑیں گے وہ یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس اور غریبوں کے لیے اگلی حکومت کیا کرتی ہے, اور وہ سوائے امیروں کی پیٹ کاٹنے, امیروں کی بیلٹ ٹائٹ کرنے میں, اور اسٹیبلشمنٹ کی اور بیوروکریسی کی کو سمجھانے میں اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے کہ دیکھیے اب سب کو قربانیاں کرنی پڑیں گی, پرانے زمانے نہیں ہوں گے, کچھ غریبوں کے لیے بھی کرنا پڑے گا, لوور مڈل کلاس کے لیے بھی کرنا پڑے گا, ان کو سہولتیں دینی پڑیں گی, تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. سچویشن کافی کمپلیکس ہے اور سسٹم ریبوٹ ہوگا, ریسٹارٹ ہوگا تو شاید معاملات بہتر ہیں, لیکن اتنی مشکلیں ہیں کہ شاید کوئی بھی حکومت جو آئے اس کے لیے معاملات سنبھالنا اتنا آسان نہ ہو جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا. اگلا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم سیٹھی صاحب, میں فہد بات کر رہا ہوں. میرا کویشچن بیسیکلی ویژن 2047 پاکستان کے بارے میں ہے. موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو پاکستان کے پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, ٹیکنالوجیکل اور لیگل اسپیکٹس ہیں, اور جو ماڈل آف سسٹم اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا ہے, یہ بیسیکلی ہم جو یو ایس اے اور یورپین یونین کے معاملات ہیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم انسپائر چائنا سے ہیں, ہم ریکگنیشن چاہتے ہیں افغانستان کی, اور اس کے بعد ہمارے سینٹیمنٹس آف مڈل ایسٹ کے ساتھ ہیں. تو آپ 2047 میں پاکستان کی کیا صورتحال اور کیا جو معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے قیام کی 1 صدی گزرنے کے بعد آپ بڑا پاکستان انٹرسٹنگ عائشہ ایسے ہے کہ عام طور پہ تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, کچھ لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں پرسوں کیا ہوگا. یہ صاحب مجھے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا, سالگرہ سیلیبریٹ کرے گا, اس وقت کیا حالات ہوں گے. بہرحال اب اتنی پریشانی ہے ان کو اگلے 30 سال کی, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فوری چیزیں یہ دیکھنے والی ہیں. اس وقت آپ کی آبادی ہے کوئی 22.5 کروڑ کے قریب, بٹ 225 ملین 230 ملین, یہ 400 ملین ہو جائے گی اس وقت. کتنی 400 ملین,
آپ نے کوئی کام نہیں کیا اس پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. بنگلہ دیش، انڈیا سب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ پاپولیشن کو فیڈ کرنا اور ان کو ملازمتیں دینا بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. دن بدن غربت بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن ملازمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں لیبر آ رہی ہے، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. تعلیم کا سسٹم آپ کا کولیپس کر گیا، تعلیم نہیں پوری طریقے سے مل گئی. تو بات یہ ہے کہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ یہ پاپولیشن کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے. اگر یہی صورتحال اگر 150 ملین ہوتی تو پھر شاید آپ کر لیتے. ابھی آپ 230 بلین پہ پہنچے ہوئے ہیں، 23 کروڑ پہ. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے، اور آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ جو حکومتیں آ رہی ہیں وہ کچھ منصوبے لے کے آ رہی ہیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے. کچھ نہیں. پہلی بات تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ابھی ہم شارٹیجز ہو رہے ہیں شوگر کے، گندم کے اور چیزوں کے جو باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. اور جب باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، قرضے لینے پڑتے ہیں. تو اتنی پاپولیشن کو آپ کیسے فیڈ کریں گے؟ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ تو بڑھ نہیں رہی ہے، وہ تو وہیں کی وہیں ہے. انڈیا میں 1 ایکڑ سے جتنی آپ کو ییلڈ ملتی ہے وہ پاکستان میں آدھی ملتی ہے آپ کو. نیدرلینڈز جیسا چھوٹا سا ملک اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فوڈ پروڈیوسر بن گیا ہے. ان کے پاس زمین ہی نہیں ہے حالانکہ وہ فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاپولیشن کنٹرول، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. نمبر 2، واٹر، پانی. کہتے ہیں کہ پاکستان از دا موسٹ واٹر اسٹاروڈ کنٹری ان دا ورلڈ. اس وقت پانی کی بہت کمی ہے. ہمیں آپ کو احساس نہیں ہے، مگر کراچی والوں سے پوچھیے اور ادھر ادھر پوچھیے آپ، اور ہمارا واٹر ٹیبل بڑھتا جا رہا ہے، مطلب ہے کہ گرتا جا رہا ہے، اور جو پانی جو اوپر آتا ہے وہ سالٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب پانی ہوتا ہے تو فلڈ آ جاتے ہیں، اس کو ہم پانی کو بچا کے نہیں رکھتے، اور جب پانی نہیں ہوتا تو فیمن آنی شروع ہو جاتی ہیں، پروڈکشن گر جاتی. اور گلیشیئرز جو ہیں وہ ہمارے میلٹ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ سپیڈ پہ ہمارے گلیشیئرز ہمالیہ کے اندر میلٹ کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے اس وقت تک یہ سارا پانی سمندر میں چلا گیا ہوگا. ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ڈیمز بنانے کا، ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ریزروارز بنانے کا، اس پانی کو استعمال کرنے کا. اور اس وقت تک یہ آبادی اور ایگریکلچر کا یہ حال ہے تو پھر آپ سوچ ہی لیجیے. کوئی ریفارم کی سوچتا نہیں ہے کہ ایگریکلچر کے اندر کس قسم کی لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے. کوئی نہیں سوچتا بھی نہیں ہے، کرنے بھی نہیں دیتے. یہ میں نے 2 موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں. قرضے آپ کے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی آپ کا، اور اس وقت تک تو آپ بینکرپٹ ہو چکے ہوں گے. آپ کے ابھی پی ٹی آئی کے پرانے لوگ، ابھی شبر رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بینکرپٹ ہو گیا. آپ کے کامرس منسٹر کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لیکن یہ آخری نقطہ آپ کا سیٹھی صاحب ماحولیات سے بھی منسلک ہے، لیکن جو یہ صاحب کوشچن کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ ہم یورپی یونین امریکہ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہم افغانستان کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں، ہم یہاں سسٹم چائنا کا چاہتے ہیں. یعنی کہ اس ملک کا قبلہ کیا ہے، بیس لائن کیا ہے 100 سالوں میں ہم جی نہیں دیکھیے، ہمارا قبلہ چائنا کی طرف نہیں ہے. چائنا نے جو آپ کو یہ غلط فہمی ہے، اور یہ پتہ نہیں کیوں یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میں پتہ ہے بعد میں بات کریں گے. یہ امپریشن دے دیا گیا ہے جیسے کہ چائنا اور سپیک جو ہے یہ پاکستان کا وہ سونے کی چڑیا ہے جس سے پاکستان کی میں خوشحالی آئے گی. ایسی صورتحال نہیں ہے. اسی لیے تو سپیک جو ہے رک گیا ہے. جنرل باجوہ صحیح کہتے ہیں، آپ کی تجارت، آپ کی سارا کچھ جو ہے لینا دینا کھانا پینا وہ یورپ اور ویسٹ کے ساتھ ہے. ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں، وہیں سے آپ قرضے لیتے ہیں، سب کچھ وہیں انہی کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑے گی. وہ سرمایہ داری کا بیس ہے. چائنا آپ کو جو کر رہا ہے وہ آپ کو اپنے بہتری کے لیے کر رہا ہے، وہ آپ کی بہتری کے لیے نہیں کر رہا. اور وہ جس ریٹ کے اوپر وہ آپ کو لونز دے رہا ہے یا جس ریٹ کے اوپر وہ آپ کے پروجیکٹس لگا رہا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو چوبنے لگیں گے. آلریڈی ان کی جو $20 ارب کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ دینے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ اسی لیے بہت سے پروجیکٹس آگے رک گئے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ چائنا کے ساتھ مل کے آپ ایک نیا دور اور نیا پاکستان بنا لیں گے. ایسے نہیں ہوگا. آپ نے دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے، دنیا کے ساتھ ہی آمد و رفت ہے، سارا کچھ وہیں سے آتا ہے وہیں سے جاتا ہے، اسی کا آپ حصہ ہیں. سارا مسلم ممالک بھی اسی کا حصہ ہے. اور یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ ایک چائنا کے آگے لیٹ جائیں گے اور چائنا آ کے آپ کو بچا لے گا، ایسی بات نہیں ہے.
لیکن سیٹھی صاحب IMF اگر ہمیں قرض بدلے میں ہم سے سب کچھ لکھوا لیتا ہے, یہ چودھری سرور گورنر پنجاب کہہ رہے تھے, اور جب چائنا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈیٹ ٹریپ کہا جاتا ہے سی پیک کو, فائنینشیل ٹائمز میں جو مضمون چھپا تھا. لیسر ایونٹ کی بات کریں جی. عائشہ, چائنا نے جو آپ کو لکھوایا ہے آپ سے, اس میں ایک یہ بھی کنڈیشن تھی کہ آپ دکھائیں گے نہیں کسی کو. اگر وہ جو چائنا نے جو آپ سے ڈیلز کی ہیں, جو وہ اگر باہر آ جائے تو شور پڑ جائے گا. اسی لیے IMF یہ کہتی ہے وہ دکھائیں تو سی آپ نے چائنا کے ساتھ کیا اگریمنٹس کی ہیں. چائنا IMF اور ورلڈ بینک اور یہ آپ کو 1-1.5% 2% کے اوپر قرضے دیتے ہیں. میں زیادہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں پہلی بھی اور آج بھی بہت سی چیزیں خفیہ طور پہ کر گئی ہیں, صرف یہ کہ ہمارے 5 سال نکل جائیں, مگر ملک کو کافی مشکلات میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, ذاتی مفاد کو رکھ کر سامنے فیصلے کیے جاتے ہیں, عوامی مفاد نہیں دیکھا جاتا, جس کی وجہ سے ہم گزشتہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے نتائج بھگتتے ہیں, یعنی کہ عوام بھگتتے ہیں. سیٹھی صاحب کا جواب آپ نے اس بابت سنا. آپ سوال مزید پوچھنا چاہیں تو جو نمبر آپ کے سامنے ہے ویڈیو میسیج کے ذریعے پوچھیے, فیڈ بیک دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.